हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला खुदा है और अपनी रहमतें, अपना फजल हम पर जो है वो जाहिर करते हैं। आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो आज हैप्पी हैं? मौसम भी खुशगवार है, सब और खुदावंद मुमकिन करेगा कि खुदा सारा कुछ ठीक करेगा। आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद मेरा नहीं ख्याल कि आपने पहले कभी ये टॉपिक सुना हो, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हो सकता है किसी ने सुना भी हो। तो आज का जो टॉपिक है ना, कलाम खुदा में से देखेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 16वां बाब। कलाम खुदा में से देखेंगे हिजकिय्याह की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 44वीं आयत 44 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। इसमें लिखा है, देख सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाओ खुदावंद की बरकत सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाए। आज का जो टॉपिक है ना वो है जैसी माँ वैसी बेटी। कितने लोगों को ये मिसल याद है? सबको याद है। इंडिया में इस मिसल को जो कहा जाता है ना वो है, कहते हैं जी जैसी माई वैसी जाई। इंडिया में ये मिसाल जो है बहुत मशहूर है। तो पढ़े लिखे लोग भी बैठे ने, बच्चे पढ़े लिखे बैठे ने। अगर इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की जाए तो ये क्या होगी? लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। यानी कि जैसी माँ होती है उसकी कॉपी जो है उसकी बेटी होती है। माँ को कॉपी जो है वो उसकी बेटी करती है। अगर माँ जो है वो स्पिरिचुअल है, रूहानी है, अगर माँ चर्च जाने वाली है, अगर माँ खुदा का डर और खौफ रखने वाली है, अगर माँ दुआ करने वाली है, रोजे में ठहरने वाली है, तो यकीनन उसकी बेटी भी दुआ और रोजे में ठहरने वाली बनेगी। तो जे माँ चर्च नहीं जाती तो फिर बेटी भी नहीं जाएगी। अगर माँ दरबारों पे जाती है, अगर माँ यानी कि जादूगरों के पास जाती है, तो आगे उसकी बेटी भी कैसी होगी? वैसी ही होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम इस पे बात कर रहे हैं। और ये जो बाब हमने पढ़ा है ना हिजकिय्याह की किताब का, ये सबसे बड़ा बाब है। इसकी सबसे ज्यादा वर्सेस हैं। इस सारी इसकी जो किताब लिखी गई हिजकिय्याह की, और इसके जितने भी आप बाब पढ़ेंगे वो छोटे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। इसकी 63 जो है आयात है। और इस आयत को आपने शायद, जो बाइबल पढ़ने वाले हैं उन्होंने शायद इस आयत को पढ़ा होगा। जो बाइबल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं ना, वो इन चीजों पर गौर करते हैं। तो जेड़े फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मेलिटी के लिए भी पढ़ते हैं, चलो कलाम पढ़ लिए, तो पढ़ा और उसके बाद बंद किया, रख दिया। बाइबल पढ़ी है जी, हाँ जी ठीक है, बाइबल पढ़ ली है। ऐसे करते हैं लोग, बाइबल पढ़ ली, पढ़ के रख दी, उस पर गौर नहीं करते, उस पर तवज्जो नहीं करते कि ये कलाम क्या कह रहा है, ये कलाम हमारे लिए कैसा है, इस कलाम का हमें क्या फायदा हो सकता है, मेरे खानदान को क्या फायदा हो सकता है, मेरी इसमें से क्या करेक्शन हो सकती है। हम अपनी करेक्शन नहीं करते, हम दूसरों की करेक्शन करते हैं, लेकिन अपनी ही करते हैं। करेक्शन जो है ये जरूरी है कि सबसे पहले हम अपनी करेक्शन करें, सबसे पहले हम अपने आप को दुरुस्त करें। ए तबीब, कलाम में लिखा हुआ है ना,
اے طبیب پہلے اپنے آپ کو تو درست کر لے. یسوع کہتے ہیں ہم خود تو درست ہوتے نہیں ہیں، لیکن دوسروں پہ ہم جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں. ہم دوسروں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو اریٹیٹ بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو جو ہے وہ بڑا ہی پریشان بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کرتے. خدا کا بندہ حزقیل، خدا جو ہے وہ حزقیل سے مخاطب ہے اور وہ خدا کے بندہ کو کہہ رہا ہے کہ میرا یہ جو پیغام ہے نا، جو میں نے تجھے یہ پیغام ہے، یہ جو آیت ہم نے پڑھی نا، یہ پیغام ہے. اور یہ پیغام کیا کر بنی اسرائیل قوم کو دے دے. بنی اسرائیل قوم کو یہ پیغام دے دے. حزقیل کو کہا گیا اگر تو میرا یہ پیغام نہیں دے گا تو جو سزا لکھی ہے وہ میں تجھے دوں گا، اور اگر تو میرا پیغام بنی اسرائیل قوم کو دے دیتا ہے تو تو آزاد ہے، تجھ پر آفت نہیں آئے گی. یعنی کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ آپ تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں. اگر خدا کے لوگ کلام نہ پہنچائیں تو یہ سزاوار ہیں، اور اگر یہ پیغام دے دیتے ہیں تو خدا کے لوگ کیا ہیں؟ آزاد ہیں. تو حزقیل کو یہ بات کہی گئی کہ تو نے میرا پیغام جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو دینا ہے. اور پیغام کیا تھا؟ کہ یہ بت پرست ہیں، یہ گردن کش ہیں، ان کی زندگی کے اندر بدکاری ہے، یہ حرام کاری میں پھنس گئے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ دغاباز قوم ہے. ان کو بتا دے کہ یہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں. خدا نے حزقیل کو کہا کہ ان کو بتا دے کہ یہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں. تو اگر جب حزقیل کو یہ کہا گیا اگر تو ان پر ظاہر کرے گا تو تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اگر تو نہیں بتائے گا تو پھر میں اس کی تجھے سزا دوں گا. اور اگر یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو ان کو سزا نہیں ملے گی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے. اگر یہ کلام کو سن کر، کلام کا الہام سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، اگر یہ میری طرف رجوع کریں تو میں ان کے گناہوں کو کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ میرے لوگ، یہ میری قوم ہے، یہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے. یعنی کہ خدا ان کو یاد دلا رہا ہے، خدا ان کو بتا رہا ہے. حزقیل کو کہا کہ تو نے جا کر ان کو یہ چیزیں بتانی ہے کہ یہ میری قوم ہے، شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ میری چنیدہ قوم ہے، یہ میری چنی قوم ہے. اسرائیل میرا بچہ ہے، بلکہ یہ میرا پہلوٹا ہے. میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میری قوم ہے. ان کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے اندر کیا تھا؟ گناہ آ گیا تھا. بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ خدا کی انکار کر چکی تھی، وہ بت پرستی کی طرف چل پڑی تھی، اور اسی لیے خدا نے کہا کہ پھر لوگ ان کے بارے کہیں گے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی. تو میرے عزیزو، خدا نے کہا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں انہیں جو ہے وہ اپنی حضوری سے نکالتا ہوں. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے نا، کہتے ہیں ویسے ہی میں اپنے لوگوں کا خیال رکھتا ہوں. اور ماں کتنا خیال رکھتی ہے اپنے بچے کا؟ جتنی مائیں بیٹھی ہیں وہ سب اس بات کو جانتی ہیں. ہوں تے ڈائپر آ گئے نے، ماں سکی جگہ تے پی رہی ہے. پہلے ماں گلی جگہ تے پہنتی سی تے بچے سکی جگہ تے پاندی سی. ہوں تے ماواں نے بڑی سہولت ہو گئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن یہ ایک کلام بتا رہے ہیں، پرانی بات کر رہے ہیں کہ میں ایسا خیال رکھتا ہوں جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح میں بنی اسرائیل قوم کا خیال رکھتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کرتا ہوں کہ جب یہ بنی اسرائیل قوم ملک مصر سے نکلی، غلامی کے گھر سے نکلی، تو میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کی۔ اور وہ ذمہ داریاں کی تھی، کیا تھی؟ یہ تھی کہ ان کو کھانا چاہیے، ان کو کپڑے چاہیے، ان کو جوتی چاہیے، ان کو جو ہے وہ رہائش چاہیے، اور ان کو دھوپ اور چھاؤں سے بھی بچانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلام کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کی۔ یہ ملک مصر سے نکلے اور میں انہیں سلامتی کے ساتھ کنعان میں لے کر آیا، وعدہ کی زمین پر لے کر آیا، اور انہیں اس ملک کا وارث بنایا۔ لیکن یہ پھر بھی کیا ہوا؟ یہ انہوں نے انکار کیا، یہ پھر بت پرستی کی طرف چل پڑے، یہ پھر گناہوں کی طرف چل پڑے۔ اور کہتا ہے حزقیل کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 45 آیت پڑھیے گا۔ تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گن کھاتی تھی، اور تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی تھی۔ تیری ماں حتّا اور تیرا باپ اموری تھا۔ آمین۔ اب یہ بات بتائی گئی ہے، کلام میں لکھا گیا کہ تو اپنی اس ماں کی بیٹی ہے جو اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے گھن کھاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ تو وہ بیٹی ہے کہ تو ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھی۔ یہ میری وہ بیٹی ہے، بنی اسرائیل قوم کو بتا رہا ہے کہ تو وہ تھی کہ جو برائی کو پسند نہیں کرتی تھی، بت پرستی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج تو پھر انہی کاموں میں لگ گئی ہے۔ اور کہا گیا کہ تو اپنی ان بہنوں کی بہن ہے جو اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے نفرت رکھتی ہے۔ یعنی کہ جب انسان کے اندر برائی اور گناہ آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ آمین۔ تو اب بتایا گیا، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اب تیری جو ماں ہے نا وہ ہتی ہے، اور تیرا باپ جو ہے وہ اموری ہے، میں نہیں ہوں۔ کہتا تیرا جو باپ ہے، تیری جو ماں ہے، وہ اب اور ہے، کیونکہ یہ بت پرست قوم ہے، یہ بت پرستی میں ہے، تو ان جیسے کام کرتی ہے، اس لیے تو میری قوم نہیں ہے، میں تیرا باپ نہیں ہوں۔ کہتا ہے تو نے ان جیسا کام جو ہے وہ شروع کر لیا، کیونکہ یہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بلعام کی پوجا کرتے ہیں، یہ ملکوم کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے ان کا جو دیوتا، ان کا جو خدا ہے وہ یہ ہے، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، کیونکہ میں بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کے اس لیے لایا تاکہ یہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ اور انہوں نے اپنے راستے جو ہے وہ تبدیل کر لیے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ مشکل تو نہیں ہو گیا کلام؟ سمجھ آ رہی ہے؟ طالب جا سکتے ہیں؟ خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تیرا جو باپ ہے وہ اموری ہے، اور تیری ماں ہتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کا مطلب کیا ہے؟ یہ خدا کی قوم ہے۔ بنی اسرائیل قوم خدا کی قوم ہے، خدا کی چنی ہوئی قوم، جیسے خدا پیار کرتا ہے، لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ اپنا خدا ہی تبدیل کر لیا ہے، اپنی ماں ہی چینج کر لی ہے، اپنا باپ ہی تبدیل کر لیا ہے۔ اس لیے اب میں تمہارا باپ اور تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو اس طرح تمہارا خیال رکھتا رہا ہوں جس طرح ماں ایک بچے کا خیال رکھتی ہے، لیکن تم نے تو اپنا باپ بھی چینج کر لیا اور اپنی ماں کو بھی چینج کر لیا، اس لیے میں تمہارا نہ باپ رہا نہ میں تمہاری ماں رہا۔
خدا بار بار ان کو کہتا رہا کہ تم وہ کام نہیں کرتے جو مصری کرتے ہیں. تم نے وہ کام نہیں کرنا جو مصری کرتے ہیں. اور مصری وہ کام کرتے تھے, وہ بت پرستی کرتے تھے, وہ گنہگار تھے, وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن خدا ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے. اور جو لوگ آج بھی بت پرستی کرتے ہیں, جو لوگ آج بھی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں, جو لوگ آج بھی جو ہے وہ اور خداؤں کے پاس جاتے ہیں, خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کا گناہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جو خدا معاف نہیں کرتا. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. خدا بنی اسرائیل قوم سے بہت پیار کرتا ہے اور اسی لیے وہ پریشان ہے. خدا ہم سے بھی بہت پیار کرتا ہے, اور جب ہم لوگ خدا سے دور چلے جاتے ہیں نا تو خدا ہمارے لیے بھی پریشان ہو جاتا ہے. خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے. آپ شاید اس بات کو جانتے نہیں ہیں. خدا کہتا ہے تم اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا؟ برکت دوں گا, اور تمہارے بیچ سے بیماریوں کو نکال دوں گا. خدا نے 10 احکام کیوں دیے؟ تاکہ وہ کیا کریں؟ خدا کی عبادت کریں اور ان احکام کو مانیں. اور خدا نے کیا احکام دیا تھا؟ اس نے کہا تم ایک خدا کی عبادت کرنا, فقط اسی کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا, غیر معبودوں کے آگے مت جھکنا, غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا. تو میرے عزیزو, آج لوگ جو ہیں وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں, وہ اور خداؤں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے ٹیلی ویژن کو, ٹی وی ڈراموں کو, ان کے اندر جو کردار ہیں ان کو اپنا لیا ہے. ان کی جو روایات ہیں ہم نے ان کو اپنا لیا ہے, ان کی رسومات کو اپنا لیا ہے. بنی اسرائیل قوم نے بھی یہی کام کیا تھا. جو دوسری قومیں جو رسومات استعمال کرتی تھیں, جو وہ کام کرتے تھے, انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا. اور ہم نے ٹیلی ویژن کو دیکھ دیکھ کے اس کے جتنے بھی جو پروگرامز ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے. مہندی, کہیں بائبل میں نے لکھا کہ آپ مہندی کو جو ہے وہ جلائیں. ہم لوگ مہندی جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ جلاتے ہیں نا مہندی. مہندی جلانا مطلب کہ آپ مہندی جب نکالتے ہیں, جب آپ دیے جلاتے ہیں, مہندی نکالتے ہیں, تو یہ مہندی کو جلانا ہے. بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ اس طرح مہندی کو لے کر جائیں, اور کہیں نہیں لکھا کہ آپ اس طرح کی رسومات کو اپنائیں. لیکن کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے. غیر قوموں سے, غیر اقوام سے ہم نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے. لیکن ان چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکلیں گی تو پھر ہم خدا کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے اور خدا کا ہاتھ ہم پر ہوگا. حزقیل 16 باب اور اس کی ذرا پڑھیے گا 62 اور 63 آیت پڑھیے گا. اور میں اپنا عہد تیرے ساتھ قائم کروں گا اور تو جانے گی کہ خداوند میں ہوں, تاکہ تو یاد کرے اور پشیمان ہو اور شرم کے مارے پھر کبھی منہ نہ کھولے, جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا ہے معاف کر دوں. خداوند خدا فرماتا ہے. آمین, آمین. خداوند خدا فرماتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھ میں اپنا عہد پھر تجھ سے کیا کروں گا؟ قائم کروں گا. اور لکھا ہے کہ تو جو ہے اپنے ان گناہوں پر پشیمان ہو, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. کہتے ہیں کہ اگر تو پشیمان ہوگی, اگر یہ قوم پشیمان ہوتی ہے, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتی ہے, تو کہتا ہے میں پھر تجھے کیا کروں گا؟ پھر میں تیرا خدا بن جاؤں گا. پھر کبھی منہ نہ کھولے, جبکہ میں سب کچھ جو تو نے کیا معاف کروں گا. خداوند خدا یوں فرماتا ہے, کہتا ہے جو کچھ تو نے کیا ہے نا میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. خدا قادر مطلق ہے اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آمین.
اس بات کو ہم سب جانتے ہیں. اور خدا جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا خدا ہے, ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا خدا ہے. ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ کبھی یاد نہیں کرتا. کہتا ہے میں تیرے گناہوں کو اتنی دور پھینک دوں گا جیسے پورب سے پچھم تک پھینک دوں گا, تیرے گناہوں کو پھینک دوں گا. لیکن اگر ہم توبہ کریں گے, اگر ہم پھر ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کریں گے, ان چیزوں کو یاد نہیں کریں گے نا, تو پھر خدا ہمیں جو ہے اس چیزوں سے محفوظ کرے گا. آمین, ہلیلویا. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے چیزوں, خدا قادر مطلق ہے اور وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا, پھر تمہیں ایک نیا دل دے دوں گا. آمین. وہ کہتا ہے میں ایسا دل دوں گا, گوشت دل دوں گا جس میں میرا کلام لکھا جائے. تو میں نیا دل دے دوں گا اور پرانا دل کیا کرے گا, خدا نکال دے گا. تو خدا پرانا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے نکل جائے اور نیا دل ہمارے اندر ہو, اور وہ گوشت دل ہو جس میں خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا جا سکے. خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنا کلام ہمارے دل کے اندر لکھے اور اپنے کلام کو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ رکھے. آمین. سو آئیے کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے. اس میں لکھا گیا کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. آمین. کہتے ہیں تم جو ہے وہ غیر فانی تخم سے نہیں ہو. تو فانی تخم سے نہیں ہو بلکہ غیر فانی سے ہو. فانی ہوتا ہے فنا ہونے والی چیز, اور غیر فانی وہ ہوتا ہے جو فنا نہ ہو, جو قائم رہے. کہتے ہیں تم اس تخم سے ہو جو غیر فانی ہے, اور اگر تم زندہ اور قائم رہو, نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. کہتے ہیں تم نئے سرے سے پیدا ہو گئے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں خرید لیا ہے. ہم کسی عام چیز سے خریدے ہوئے نہیں ہیں, روپے پیسے سے خریدے ہوئے لوگ نہیں ہیں, بلکہ یسوع کے اس پاک خون سے خریدے گئے لوگ ہیں, اور اس خون کے وسیلہ سے ہم نجات اور شفا پاتے ہیں. ہمارے اندر سے ہمارا کردار جو ہے وہ شو ہونا چاہیے. انطاکیہ میں جب یسوع کے شاگرد گئے, انطاکیہ میں جب مسیحی لوگ گئے, تو سب سے پہلا جو لوگوں نے کہنا شروع کیا نا, لوگوں نے بتایا کہ یہ مسیحی ہیں. انطاکیہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ مسیحیت پھیلی. انطاکیہ میں سب سے پہلے یہ بات کی گئی کہ یہ مسیحی ہیں. اور وہ مسیحی اس لیے ان کو کہا گیا کیونکہ ان کے اندر سے مسیحیت نظر آتی تھی. اور مسیحی لوگ کیسے ہوتے ہیں, برداشت کرنے والے, پیار کرنے والے, حلیم, کیونکہ یسوع کا مزاج کیسا تھا. کلام میں لکھا گیا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. ہمارا مزاج کیسا ہے؟ ہمارا مزاج جو ہے وہ لڑاکا ہے. ہم ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مسیح یسوع کا ایسا مزاج تو نہیں ہے. مسیح یسوع تو کہتا ہے معاف کرو. اگر تم کسی کے گناہ معاف کرو گے تمہارے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے. ہمارے اندر سے مسیحیت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. آئیے آخری والا دیکھیں گے, اور اس آیت کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور اس کلام کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 16 جی ذرا پڑھیے گا. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. آمین. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کیا ہو, چمکے. اسی طرح مسیح یسوع نے جس طرح سب کچھ برداشت کیا, لوگوں نے کہا کہ اسے صلیب دے دے, اس نے انکار نہیں کیا, صلیب اٹھا دی. اور اس نے یہ اگر وہ چاہتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا,
सलीब ना भी जाता और लोगों को कत्ल भी कर सकता, सब कुछ हो सकता था, लेकिन उसने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया। और लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। और उसने अगर बर्दाश्त किया, सलीब पर जान दी, उसने सलीब को कबूल किया, अपनी जान दी और बताया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अपनी सलीबी मौत से पहले उसने ये बात कह दी थी कि तुम इसे ढा दो और मैं 3 दिन के बाद इसे दोबारा क्या करूंगा, तामीर कर दूंगा। तो मेरे चीजों, जब हमारे अंदर खुदा की रोशनी होगी तो लोग जानेंगे कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। पौलुस और सिलास जब हैकल में दुआ करने के लिए जाते तो उनके पीछे हर रोज एक नापाक रूह जिस लड़की के अंदर थी, जिस औरत के अंदर थी, वो आकर रोज जोर जोर से चलाती, कहती ये खुदा ताला के बेटे, इनकी सुनो। क्योंकि उनके अंदर क्या था, खुदा की रोशनी थी। उनके अंदर क्या था, खुदा का नूर था। उनके अंदर क्या था, खुदा की मोहब्बत थी। इसलिए वो आकर चलाती, कहती इनकी सुनो। तो लोग, हम जब गुजरे तो लोग कहें कि ये खुदा ताला के बेटे और बेटियां हैं, इनकी सुनो। तो मेरे चीजों, कलाम में लिखा कि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप के जो आसमान पर है तमजीद करें। हमारे नेक कामों को देख के, हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जॉब प्लेस पे हमारा ऐसा रवैया हो, हमारा ऐसा किरदार हो कि लोग कहें कि ये खुदा ताला के बेटे हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये खुदा से प्यार करने लोग हैं, ये बेईमानी नहीं करते। तो फिर क्या होगा, हमारी रोशनी जो है वो चमकेगी। लोग जानेंगे कि ये मसीही हैं, लोग जानेंगे कि ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। सो मेरे दोस्तों, हमने इस बात पे गौर करना है कि हमने अपने उस जिंदगी को निकालना है जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने खुदा का इनकार किया। हमने खुदा का इनकार नहीं करना, बल्कि हमने खुदा की तमजीद और तारीफ करनी है। फिर लोग कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। और अगर हम ये मुहावरा सुनना चाहते हैं कि लोग हमारे बाद हमारे बच्चों को भी यही कहें कि जैसा बाप था, जैसी माँ थी, वैसी आगे उनकी औलाद है, तो फिर अपना किरदार हमें अच्छा रखने की जरूरत है। अगर हमारा किरदार अच्छा नहीं होगा और अगर हमारा किरदार बुरा होगा तो फिर बुरे तरीके से लोग जानेंगे, और अगर हमारा किरदार अच्छा होगा तो फिर लोग हमें अच्छे किरदार से जानेंगे। खुदा इस कलाम को जिला से हम तक